Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. My students, today we have to cover in this class Isra and Miraj as well as pledges of Aqaba. The two topics together. तो सही है बेटा. तो start करते हैं without any further delay with the topic of Isra and Miraj. सबसे पहले start करते हैं हम topic Isra और Miraj से. Basically शहजाद इसरा और महराज क्या है, सही है. उसके बाद सर इसरा और महराज कहते कौन से सफर को हैं, है क्या, व्हाई इट इज सो मच इम्पोर्टेंट, आओ बात करते हैं. बेटा याद रखना, द जर्नी ऑफ इसरा एंड महराज, बेटा दिस इज बेसिकली टू जर्नीज. एक इसरा है, दूसरा महराज है. बेटा इसरा है लफ्ज सैर करने से, उर्दू का लफ्ज है सैर करना, घूमना फिरना, जैसे नहीं करते आप सैर करते हो, तो सैर करने से लफ्ज आया है इसरा. एंड महराज आया है बेसिकली फ्रॉम द वर्ड उरूज. किससे आया है? उरूज. तो बेटा ये बेसिकली सही है, ये बेसिकली बेटा दो सफर थे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, इसरा एंड महराज. इसरा कहते हैं बेटा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमीनी सफर को. किसको कहते हैं? जमीनी सफर. जमीनी सफर का क्या मतलब? जो कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था फ्रॉम मस्जिद हराम टू मस्जिद अक्सा. मस्जिद हराम टू मस्जिद अक्सा मीन्स फ्रॉम मक्का टू फलस्तीन. इस सफर को हम कहते हैं इसरा. लेकिन जो फलस्तीन से टूवर्ड्स हेवन सफर हुआ था, सही है, और अल्लाह से मुलाकात हुई थी, उसको हम कहते हैं महराज. तो सबसे पहले सरसाद हमने दो चीजें पढ़ी कि ये दो सफर थे बेसिकली. वैसे हम इसको महराज कहते हैं, लेकिन ये दो सफर थे. पहला सफर था इसरा एंड दूसरा था महराज. इसरा का मतलब होता है सैर करना, महराज का मतलब है उरूज, बुलंदी से है. सो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में थे, मस्जिद हराम उनको ले जाया गया. मस्जिद हराम से जो मस्जिद अक्सा फलस्तीन तक का सफर है, इसको हम कहते हैं इसरा. और फिर मस्जिद अक्सा से जो अल्लाह से मुलाकात तक का सफर है, उसको हम कहते हैं महराज. अब सबसे पहले ये महराज हुई क्यों? सरसाद महराज करवाने के रसूल को कॉजेस क्या थे, सर रीजंस क्या थे, वजह क्या थी? बेटा कोई भी चीज बगैर रीजन के नहीं होती. बेटा तुम लोग को पता है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब से ओपन प्रीचिंग स्टार्ट की थी, तब से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जुल्म सितम हो रहा है. आप ले सकते हो जुल्म सितम ओपन प्रीचिंग के बाद. कभी ऑपोजिशन एंड परसिक्यूशन आपने पढ़ा होगा, तो कभी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ऑपोजिशन परसिक्यूशन होता है, सहाबा को माइग्रेशन करनी पड़ती है टुवर्ड्स एबिसीनिया. कभी रसूल के साथ बॉयकॉट हो जाता है, सही है. कभी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ईयर ऑफ ग्रीफ हो जाता है. उनके हजरत खदीजा एंड हजरत अबू तालिब एक ही साल के अंदर विसाल फरमा जाते हैं. फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ जाते हैं, तो वहां उनको पत्थर पड़ जाते हैं. तो ये सारा जो ये सीरीज थी, ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक बहुत मुश्किल पीरियड था. और इसमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज्यादा क्या हो गए थे? अनकंफर्ट हो गए थे, सही है. वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गए थे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि यार इतने साल हो गए, कभी जुल्म सितम हो रहा है, कभी लोग बॉयकॉट कर रहे हैं, फिर ताइफ का मामला, फिर ईयर ऑफ ग्रीफ, वाइफ जो सबसे बड़ी सपोर्टर थी, चचा जो कि बहुत बड़े सपोर्टर थे, वो इस दुनिया से चले गए. तो सीरीज ऑफ डिस्कम्फर्ट फॉर द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि चलती हुई आ रही थी, ये मैंने मेंशन किया, सही है. तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक सैर का बंदोबस्त किया, एक ऐसी जर्नी का बंदोबस्त किया टू मोटिवेट होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश करने के लिए इस जर्नी का नाम है द रिमार्केबल जर्नी, अ इवेंटफुल जर्नी फर्स्ट टुवर्ड्स जेरूशलम, जिसको हम इसरा कहते हैं, एंड उसके बाद टुवर्ड्स हेवन एंड मीटिंग अल्लाह, जिसको हम महराज कहते हैं. बेटा ये क्यों करवाई गई, सही है. तो बेटा इसका जवाब यही है सरसा, टू मोटिवेट एंड होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि उनके बड़े मामलात उनके साथ हुए, वो डिस्कम्फर्ट हो गए थे. रसूल अल्लाह से खुश करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए. और बेटा महराज के बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात अल्लाह ने बदल दिए, और उसके बाद फिर उनको एक अपना अलग स्टेट मिलता है. आप आगे पढ़ोगे मदीना, और जहाँ रसूल अल्लाह से अपनी रियासत बनाते हैं. उसके बाद इस्लाम का अच्छा चैप्टर स्टार्ट होता है महराज के बाद. बेटा हुई कैसे महराज? दैट इन 622 AD होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज स्लीपिंग इन द हाउस ऑफ उम्मे हानी. रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उम्मे हानी रदी अल्लाह तआला अन्हा, जो कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिश्तेदार थी, उनके घर पे इशा की नमाज पढ़ के आराम फरमा रहे थे. जैसे ही वो गहरी नींद में गए, सही है, जैसे वो सो गए, तो एकदम
ان کے گھر کا روف ٹاپ کھلتا ہے اور اینجل جبرائیل آتے ہیں اور اپنے ساتھ کچھ اور اینجلز لے کر آتے ہیں. جیسے وہ اینجل جبرائیل آتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہوتے ہیں تو وہ رسول کے قدموں کو چومتے ہیں. تو جیسے ہی چومتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلتی ہے، رسول اللہ میں جبرائیل دیکھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی وحی کا سلسلہ ہے، تو پوچھتے ہیں کہ جبرائیل کس لیے آئے ہو؟ تو انہوں نے ہم بیسیکلی اللہ رب العزت نے آپ کے لیے ایک سفر کا بندوبست کیا، ایک سیر کا بندوبست کیا آپ کو لے کر جانا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے اور سب سے پہلے ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ہولی کعبہ لے کر گئے. کہاں لے کر گئے بیٹا؟ کعبہ، جس کو مسجد حرام کہتے ہیں. کہاں لے کر گئے؟ مسجد حرام. بیٹا جو کعبہ کی مسجد ہے اس مسجد کو کیا کہتے ہیں؟ مسجد حرام. سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام لے کر گئے. صحیح ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام پہنچتے ہیں، اولی کعبہ، تو دوبارہ ان کے ساتھ ہوتی ہے چیسٹ کٹ سٹوری. تو جبرائیل ان کے چیسٹ کو اوپن کرتے ہیں، آپ زمزم کے پانی سے گولڈ بیسن میں دھوتے ہیں. بیٹا یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایج آف 4 میں ہوئی تھی ایٹ دا پلیس آف حضرت حلیمہ سعدیہ، جس کی وجہ سے ان کو ریٹرن کر دیا گیا تھا، سیم چیسٹ کٹ سٹوری ہوئی. ان کے دل کو نکالا گیا، آب زمزم کے پانی میں گولڈ بیسن میں دھویا گیا اور واپس فٹ کر دیا. صحیح ہے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سواری دی گئی، ایک ہارس دیا گیا جو کہ ایک فلائنگ ہارس تھا، جس کا نام تھا براق. کیا نام تھا؟ براق. براق کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ براق مینز برق، لفظ برق سے نکلا ہے. برق کا کیا عربی میں مطلب ہوتا ہے؟ لائٹ. سو وہ فاسٹسٹ سواری تھی. مینز براق مینز دا کمبینیشن آف لائٹ. برق کا مطلب ہوتا ہے لائٹ، براق مینز دا کمبینیشن آف لائٹ. اور آپ نے سائنس میں پڑھا ہوگا دا فاسٹسٹ تھنگ دیٹ ٹریول ان دس ورلڈ از لائٹ. تو آپ نے اردو میں بھی سنا ہوگا برق رفتاری سے کوئی چیز چلی گئی، مطلب بجلی کی تیزی کی طرح. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سواری دی گئی جس کا نام تھا براق. بیٹا وہ اتنی تیز سواری تھی کہ فرماتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ جو جہاں تک انسان کی نظر جاتی ہے نا، اب جب آپ اپنے گھر کی چھت پر کھڑے ہو جاؤ تو آپ دیکھتے رہو تو حد نظر، نظر آپ کی بہت دور تک جاتی ہے. تو کہتے ہیں جہاں تک کسی کی نظر جاتی ہے وہاں تک براق کا پہلا قدم جاتا تھا، اتنی تیز سواری. صحیح ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم براق پر بیٹھے اور پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر شروع ہو گیا ٹورڈز جروشلم. صحیح ہے. جس کو ہم کہتے ہیں اسرا کا سفر. صحیح ہے. اسرا کا سفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سٹارٹ ہو گیا ٹورڈز جروشلم، جو کہ جس کو ہم کہتے ہیں اسرا کا سفر، جس کو اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر مینشن بھی کیا ہے. اللہ نے کہا گلوری ٹو ہیم ہو ٹوک ہز سرونٹس فرام سیکرڈ ماسک فار دی فرسٹ ماسک. مطلب سبحان اللہ زی اسرا بعبدی، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے کر گئی. سبحان اللہ زی اسرا بعبدی من المسجد الحرام، مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف. صحیح ہے. مسجد حرام سے مسجد اقصی مینز مکہ سے فلسطین، جروشلم. بیٹا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جروشلم جا رہے تھے براق پر، تو راستے میں انہوں نے مختلف جگہوں پر نماز بھی پڑھی اور مختلف جگہیں وزٹ بھی کی. جیسے فار ایگزامپل سب سے پہلی جگہ جو انہوں نے راستے میں دیکھی دیٹ واز یثرب مینز فیوچر مدینہ. اور جبرائیل نے بتایا کہ یا رسول اللہ ایک دن آپ یہاں آئیں گے، اس یثرب میں آئیں گے. دوسری چیز جو انہوں نے دیکھی دیٹ واز ماؤنٹ آف طور. ماؤنٹ آف طور کیا ہے؟ بیسیکلی بیٹا یہ پہاڑی ہے جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بات کیا کرتے تھے. ماؤنٹ آف طور وہ بھی دیکھا. تھرڈ پلیس حضرت عیسیٰ کی جائے پیدائش، جہاں حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے تھے، یہ جروشلم میں ہی تھا، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا. اور رسول فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس راستے کے اندر مجھے تمام تر دنیا کی تمام تر سٹوری اس طرح دکھائی کہ کیا ہوا، کیا ہونے والا ہے. جیسے ایک بوڑھیا، ایک عورت جس طرح جوانی سے بڑھاپا دیکھتی ہے نا، تمام تر چیزیں، اس طرح اللہ رب العزت نے مجھے تمام تر دنیا دکھائی. صحیح ہے. اور فرمایا ہی وزٹڈ مینی کیٹیگریز آف دا گروپ آف بلیسڈ پیپل. فرمایا میں نے راستے میں بہت طرح کے لوگ دیکھے، اچھے لوگ بھی، لائک دوز ہو فائٹ ان دا کاز آف اللہ. اللہ رب رسول نے شہید دیکھے. صحیح ہے. لیکن وہ بھی دیکھے جو کہ فار ایگزامپل بیک بائٹرز تھے، ایڈلٹرز تھے، ان کے کیا گناہ تھے. میں کچھ بتا دیتا ہوں. رسول نے خود فرمایا کہ جب میں معراج کے سفر پر تھا تو میں نے دیکھا کہ بعض لوگوں کی زبانوں پر صحیح کوئلے لگائے جا رہے تھے. تو میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو کہ غیبت کیا کرتے تھے.
رسول نے فرمایا ایک بار میں نے راستے میں دیکھا معراج آتے ہوئے کہ کچھ لوگ جہنم سے باہر نکلتے اور ان کے سر پہ ہتھوڑا مار دیا جاتا. تو میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو دوسرے پر جھوٹے الزام لگاتے تھے، جھوٹی گواہیاں دیتے تھے. صحیح ہے. اور پھر رسول نے دیکھا کہ کچھ لوگ بہت خوشباش گھوم رہے ہیں، بہت ہنس رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، ان کو کوئی پریشانی نہیں. فرمایا یہ کون ہے؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اللہ رب العزت کے ہاں شہید ہوئے، جہاد کرتے تھے. تو بیٹا اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کو بھی دیکھا کہ بھائی گنہگار کیسے ہیں، نیکوکار کیسے ہیں، اور تمام دنیا کی حقیقت کو دیکھا. جیسے ہی بیٹا وہ یروشلم پہنچتے ہیں، مسجد اقصی، یہاں اس طرح کا سفر ختم ہوتا ہے. وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مسجد کے اندر 1,24,000 پروفٹس کی ملاقات ہوتی ہے. صحیح ہے. تمام تر انبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں انتظار کر رہے تھے. ہمارے یہاں ایمان ہے کہ ہمارے 1,00,000 کم و بیش 1,24,000 ٹوٹل انبیاء ہیں. تو حضرت آدم سے لے کے آخری نبی تک تمام لوگ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیڈ دا پریئر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں نماز پڑھاتے ہیں، ان تمام کی امامت کرتے ہیں. صحیح ہے. اینڈ دیٹس وائی ہی واز گیون دا ٹائٹل آف امام الانبیاء. امام الانبیاء مینز دا امام آف آل پروفٹس. صحیح ہے. ان کو یہ ٹائٹل ملتا ہے امام الانبیاء. یہ معراج کی رات اللہ نے اعزاز دیا، سب کو بتا دیا کہ سب سے پیارے، سب سے افضل نبی کون ہے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ انہوں نے تمام نبیوں کی امامت کرائی. صحیح ہے. تمام نماز پڑھائی، امامت کروائی، اور بتا دیا کہ کیا ہے میرے امام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کرانے کے بعد کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 چیزیں دی گئیں. ایک پانی، صحیح ہے، دوسرا وائن، اینڈ تیسرا کیا دیا گیا تھا؟ وائن دیا گیا تھا، ایک پانی دیا گیا تھا. صحیح ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کو ڈیسائیڈ کیا اور وائن کو ہٹا دیا، اور فرمایا کہ اگر آپ وائن چن لیتے تو آپ کی ساری امت کیا ہو جاتی؟ گمراہ ہو جاتی. یہاں تک رسول کا اسرا کا سفر ختم ہو جاتا ہے، اور یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر شروع ہوتا ہے ٹورڈز معراج. پھر وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم براق پر نہیں، اپنی سواری پر ڈائریکٹلی، بس میریکل تھا، اینجل جبرائیل کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں. اور آگے بڑھتے ہوئے سب سے پہلے 7 آسمانوں میں ایک ایک آسمان پہ جاتے ہیں، اور وہاں جا کر ایک ایک نبی سے ملاقات ہوئی. جیسے پہلے آسمان پر جاتے ہیں تو حضرت آدم سے ملاقات ہوتی ہے، دوسرے آسمان پر جاتے ہیں تو حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ سے ملاقات ہوتی ہے، تیسرے آسمان پر جاتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے، پانچویں پر حضرت ہارون سے، چھٹے پر حضرت موسیٰ سے، ساتویں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے. اور بیٹا اسی طرح جب وہ آگے بڑھتے جاتے ہیں تو ایک جگہ آتی ہے جس کا نام ہے سدرۃ المنتہا. بیٹا کہتے ہیں یہ جگہ ہے جہاں پر تمام تر یونیورس آ کر ختم ہو جاتی ہے، اور یہاں سے آگے آج تک کوئی بھی نہیں بڑھا. تو جیسی سدرۃ المنتہا بیسیکلی از اے ٹری، اور یہ باؤنڈری ہے، یہاں سے کائنات ختم ہو جاتی. جیسی اینجل جبرائیل یہاں تک پہنچتے تو جبرائیل کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں اب یہاں سے آگے نہیں بڑھ سکتا. اب میں یہاں سے آگے بڑھا تو میرے جو پر ہیں، جو کہ ونگز ہیں، وہ سب کے کیا ہو جائیں گے؟ جل جائیں گے، برن ہو جائیں گے. تو یہاں سے آگے آپ کو اکیلے ہی جانا پڑے گا. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا ڈرتے ڈرتے قدم رکھے اور سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھے، اور دا پیراڈائز ہیل، اور وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، اور آگے جا کر اللہ رب العزت سے ملاقات ہوئی سدرۃ المنتہا سے آگے. اب بیٹا یہ اپنی شان کے حساب سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا، اللہ سے ملاقات کی، دیدار کیا، باتیں کی. وہ آج تک راز و نیاز کی باتیں کہ اللہ رب العزت اور رسول کے سامنے کیا باتیں ہوئی، کیا معاملات ہوئے. لیکن فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کو بھی دیکھا، جہنم کو بھی دیکھا. اللہ رب العزت نے ان سے ڈائریکٹلی بات کی، اور اللہ رب العزت نے ان کو آنے کے لیے ایک انعام دیا. صحیح ہے کہ آپ کے لیے ایک انعام ہے. وہ انعام کیا تھا؟ وہ تھی 5 وقت کی نماز. صحیح ہے. جو پریئر ہے وہ بیسیکلی معراج کا تحفہ ہے. جو یہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں نا، یہ معراج کے بعد فرض ہوئی تھی. بیسیکلی بیٹا نماز تو شروع سے تھی اسلام میں، رسول معراج سے پہلے بھی نماز پڑھتے تھے، لیکن جو فکس ہے نا فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ معراج کے بعد ہوئی. کیسے ہوئی؟ کہ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 نمازوں کا تحفہ دیا، 5 کا نہیں، 50 کا. فرمایا کہ آپ کے لیے یہ 50 نمازوں کا تحفہ ہے، آپ کی امت اس نماز کو پڑھے گی اور اللہ رب العزت اس کو جنت میں داخل فرما دے گا. اس لیے تو فرماتے ہیں الصلاۃ معراج مومن، مومن کی معراج نماز ہے. اور ہماری معراج یہی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تک پہنچ جائیں، رسول کو دیکھ لیں، نماز پڑھ لیں. وہ کسی نے کہا نا کہ عرش سے نور چلا اور حرم تک پہنچا.
سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا، تیری معراج کے تو جانے کہاں تک پہنچا، میری معراج میں تیرے قدموں تک آ پہنچا۔ وہ تو رسول کی معراج تھی کہ اللہ رب العزت کی زیارت کی، اللہ کو دیکھا۔ ہماری معراج تو یہ بھی بہت ہے کہ ہم رسول کو دیکھ لیں، رسول کے قدم کو دیکھ لیں، صحیح مدینہ دیکھ لیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 نمازوں کا تحفہ ملا، اور جب رسول اللہ علیہ وسلم خوشی خوشی 50 نمازیں لے کر واپس آ رہے تھے تو راستے میں دوبارہ ان کی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اور محمد کیسے خوش، جب ساری بات ہو جائے تو پوچھتے ہیں کہ ہاں بھائی کیا ملا اللہ کی طرف سے؟ تو رسول نے فرمایا کہ مجھے 50 نمازوں کا تحفہ ملا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سجیسٹ کیا کہ گو اینڈ ریڈیوس دس فگر، جائیں اور اس فگر کو کم کروا لائیں۔ کیوں؟ بیکاز یور فالوورز ول ناٹ بی ایبل ٹو پرفارم 50 پریئرز ان دا ڈے۔ فرمایا کہ تمہارے لوگ 50 نمازیں دن میں نہیں پڑھ پائیں گے۔ فرمایا کہ بنی اسرائیل کے اوپر صرف ایک نماز فرض تھی، اس کو وہ بھی نہیں پڑھ پاتی تھی، تو آپ کی امت 50 کیسے پڑھے گی؟ صحیح ہے۔ تو اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس گئے، اللہ رب العزت سے ملاقات کی اور 50 میں سے 5 کم کروا لائے، مینز 45۔ دوبارہ آئے، دوبارہ حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی کہ ہاں بھائی کتنی کم ہو گئی؟ انہوں نے کہا 5 کم کر دی۔ بولا محمد یہ بھی زیادہ ہے 45، اور کم کروا لو۔ تو رسول پھر گئے، اور اس طرح جاتے جاتے اینڈ میں 5 نمازیں رہ گئیں۔ جب 5 نمازیں لے کر آئے تو حضرت موسیٰ نے دوبارہ کہا، تو رسول نے کہا نہیں موسیٰ، ناؤ آئی فیل شائی ٹو آسک مائی لارڈ اگین، اب مجھے شرم آتی ہے کہ اپنے رب سے اور نماز کم کروانے کے لیے۔ مجھے میری امت سے یقین ہے کہ وہ 5 وقت کی نماز ضرور پڑھیں گے۔ اور جب یہ معاملہ ہوا تو اللہ رب العزت نے فرمایا there are 5 prayers، فرمایا کہ یہ جو 5 نمازیں ہیں نا they are equal to 50 prayers in reward، یہ ایکول ہے 50 نمازوں کے، because my word does not change، کیونکہ میرے الفاظ چینج نہیں ہوتے۔ میں نے شروع میں تمہیں 50 نمازیں کہی تھی، اگر کوئی شخص 5 بھی پڑھ لے جو میں نے فرض کیا تو اللہ رب العزت اس کو 50 نمازوں کا ثواب دیں گے۔ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ جاتے ہیں ٹورڈز مکہ، اور معراج کا ایونٹ یہاں ختم ہو جاتا ہے۔ اب سنو، جب رسول واپس آتے ہیں نا تو ان کا جو بیڈ تھا، جس بیڈ سے وہ اٹھ کے گئے تھے ام ہانی کے گھر پہ، تو بیٹا آپ سب کو پتا ہے جب آپ ایک بیڈ پہ سوتے ہو تو وہ بیڈ نا کچھ دیر کے لیے گرم ہو جاتا ہے، اور جیسے ہی آپ اٹھتے ہو تو 1 منٹ تک یا کچھ سیکنڈز تک وہ گرم رہتا ہے اور پھر ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو وہ بستر اسی طرح گرم تھا جب معراج کا پورا ایونٹ کر کے آئے۔ پہلے انہوں نے ہاتھ لگایا، دیکھا بستر ابھی تک گرم ہے۔ وہ جو کنڈی تھی نا، کنڈی، بیٹا آپ نے پرانے گھر دیکھے ہوں گے کہ وہاں نا ایک چین لگی ہوتی تھی کنڈی، جب آپ دروازہ کھولتے ہو تو وہ کنڈی ہلنے لگ جاتی ہے، اور وہ کچھ ٹائم تک ہلتی ہے اور کچھ سیکنڈز بعد ہلنا بند کر دیتی ہے۔ تو رسول جب واپس آئے تو دیکھا کنڈی بھی ہل رہی تھی، تو اس کا مطلب رسول کو پتہ لگا یہ تمام در جو میں نے اسراء اور معراج کا ایونٹ کیا، یہ 1 منٹ بھی نہیں، کچھ سیکنڈز کے اندر کیا، کہ بستر ابھی تک گرم ہے، کنڈی ابھی تک ہل رہی ہے۔ مطلب اتنا بڑا میریکل that this whole event took place in just a seconds۔ بھائی فلسطین مکہ سے خود اتنا دور تھا، اگر سفر کیا جاتا تو سالوں کا سفر صرف فلسطین کا تھا، اور اس کے بعد پھر آسمانوں تک جانا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو ودن سیکنڈز رات کا انہوں نے سفر کیا ہوا تھا، ٹائم آ کر وہی تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر صبح نیکسٹ مارننگ سب کو اناؤنس کیا، کیونکہ 5 کی نمازیں بھی اناؤنس کرنی تھی۔ رسول نے بتایا میں رات کو فلسطین گیا اور میں نے یہ دیکھا، اور مسجد اقصیٰ گیا اور امامت کی، اور اس کے بعد معراج پر اللہ سے ملاقات کی، سدرۃ المنتہا، جنت کو دیکھا، جہنم کو دیکھا۔ تو یہ ساری باتیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، اب تمہیں پتہ ہے کہ بھائی وہ پہلے سے دشمن ہے، صحیح ہے، انہوں نے کہاں بات سننی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننی ہے، وہ تو پہلے سے دشمن تھے۔ ان لوگوں نے رسول کے خلاف افواہ پھیلا دی کہ ہی ہیو گون کریزی، کہ محمد معاذ اللہ کریزی ہو گئے، اپنے آپ سے باتیں بنا رہے، یہ کچھ بھی بول رہے، ہم ان لوگوں کا اعتبار محمد کا نہیں کریں گے۔ تو اس وجہ سے کوئی شخص جاتا ہے حضرت ابوبکر سے پوچھتا ہے، حضرت ابوبکر کو کہتا ہے کہ یار ایک شخص ہے جو کہتا ہے میں راتوں رات چلا گیا مسجد اقصیٰ اور اس کے بعد آسمانوں پر چلا گیا۔ تو حضرت ابوبکر نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو ان لوگوں نے کہا نہیں ہو سکتا، ابوبکر پکا ہے؟ حضرت ابوبکر نے کہا پاسبل نہیں ہے، کیسے کوئی شخص کر گیا؟ فرمایا کہ محمد یہ بات کہہ رہا ہے۔ تو حضرت ابوبکر نے ایک دم کہا بائی اللہ if محمد himself have said it then it's true، اگر رسول نے یہ بات کہی ہے تو وہ سچ ہے۔ تو وہاں حضرت ابوبکر کو ٹائٹل ملا صدیق کا۔ آپ سنتے ہو نا حضرت ابوبکر صدیق، صدیق means the one who testify the truth۔ تو ان کو وہاں سے میرا بچہ ٹائٹل ملا صدیق کا، کہ he was the one the first
who say that if Prophet have said that he have done Miraj or within no time, then he is right. بیٹا اب مکہ والوں کا ریاکشن کیا تھا یہ میں بتا دوں اور کلاس پر انشاءاللہ معراج والی اینڈ ہو جائے گی. بیٹا تمہیں پتا ہے کہ ان لوگوں نے تو ویسے ہی نہیں ماننا تھا، تو ان لوگوں نے کیا کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات شروع کر دی. پہلے رسول کو کھڑا کیا اور کہا کہ اچھا آپ ایک رات میں چلے گئے، مذاق اڑانے لگے. بعد میں انہوں نے کہا چلو ہم آپ کو نا ٹیسٹ کرتے ہیں. کیسے ٹیسٹ کرتے ہیں بھائی؟ ٹیسٹ اس طرح کرتے ہیں کیونکہ وہ جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مکہ سے باہر گئے نہیں، ایک ہی بار گئے میں شاید، وہ بھی 10 دن کے لیے. ان کو معلوم تھا کہ کبھی مسجد اقصی فلسطین گئے ہی نہیں ہیں، تو انہوں نے ایسا کیا، ایسے شخص کو بلائے جو کہ فلسطین گیا ہوا تھا اور مسجد اقصی وزٹ کی ہوئی تھی. اور یہ آج کا زمانہ تو ہے نہیں کہ آپ، میں نے اور ہم سب نے مسجد اقصی کی انٹرنیٹ پر تصویر دیکھ لی ہو. پہلے کا دور تھا، تصویریں ہوتی نہیں تھی، جو گیا تھا بس وہی دیکھ سکتا تھا. تو اس نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، مکہ والوں نے کہا کہ ہم اس شخص کو بلاتے ہیں، وہ آپ سے سوالات پوچھے گا، ہی نہیں ول ٹیسٹ یو. رسول نے کہا ٹھیک ہے. بھائی کوسچنز ہونا سٹارٹ ہو گئے کہ یہ بتاؤ مسجد اقصی کیسی ہے. رسول نے بتایا ایسی ہے. یہاں تک کہتے ہیں کہ رسول نے اندر کے تمام تر پلر بھی گروا دیے، ایک ایک دروازے بھی گروا دیے، تمام تر راستے بھی گنوا دیے کہ یہ سب ایسا ہے. اب وہ سارے ہو گئے حیران. صحیح ہے، وہ سارے حیران ہو گئے کہ بھائی یہ سب کیسے ہو گیا، ان کو تو سب پتا ہے. اٹ مینس کہ کیا ہے، اچھا سوری بیٹا، اچھا تو انہوں نے نا سب کچھ پوچھا، رسول نے ایکوریٹ ہر چیز کا جواب دے دیا. جب جواب دے دیا وہ پریشان ہو گئے کہ یار یہ کیسے، اس کو تو سب پتا ہے. اور اینڈ میں رسول نے کہا تم مجھ سے مسجد کا کیا پوچھتے ہو، میں نے راستے کے اندر ایک کیا دیکھا، ایک قافلہ دیکھا. صحیح ہے، ایک گروپ آف پیپل دیکھا، ایک قافلہ دیکھا کہ جس میں اتنی خواتین، اتنے مرد، اتنے بچے، جو آج مغرب سے پہلے پہلے مکہ کے بارڈر تک پہنچ جائیں گے. کیا ہو جائیں گے؟ مکہ کے بارڈر تک پہنچ جائیں گے. میں نے راستے میں دیکھا تمام لوگ نا مغرب سے پہلے مکہ کے بارڈر پہنچ گئے. اور دیکھا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا ویسے ہی وہ گروپ آف پیپل، اتنے خواتین، اتنے ہی بچے آتے ہیں اور مکہ کے بارڈر پر آ جاتے ہیں. صحیح ہے، اور وہ تمام تر اعلان کرتے وہ محمد واز رائٹ، محمد سچ کہہ رہے، لیکن ماننا انہوں نے پھر بھی نہیں تھا. سو دس واز بیسیکلی بیٹا دا اسرا اینڈ معراج ایونٹ جو کہ ہم نے آج پڑھا. اینی کنفیوژن میرے بچوں؟ یس آل آف یو، کوئی مسئلہ مسائل؟ سر وین دا پروفٹ میٹ، اور کچھ پوچھنا ہے اور فردر کوشچنز؟ نو. چلو آ جاؤ پلیجز آف اکبر سٹارٹ کر لیتے ہیں وداؤٹ اینی فردر ڈیلے. بیٹا پلیجز آف اکبر معراج کے بعد کا ایونٹ، اور بیسیکلی یہ آپ کے پاس مکی لائف کا آخری ایونٹ ہے. صحیح ہے، اس کے بعد مائگریشن ٹو مدینہ ہوتا ہے جو پراپر ایک ایونٹ ہے. تو یہ آپ کا سب سے آخری ایونٹ ہے آف مکی لائف. اینڈ بیٹا اٹ از آلسو ون آف دا ریزن آف دا مائگریشن، یہ بھی مائگریشن ٹو مدینہ کا ون آف دا امپورٹنٹ ریزن ہے، لیکن سب سے امپورٹنٹ دارالندوہ انسیڈنٹ ہے، لیکن یہ ون آف دا امپورٹنٹ ہے. پلیجز آف عقبہ، آؤ پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں. بیٹا پلیجز آف عقبہ کا کیا مطلب؟ پلیج کا مطلب ہوتا ہے، تم سب کو پتا ہے، اوتھ، قسم لینا. صحیح ہے، وعدہ کیا، وہی والا. صحیح ہے، قسم لینا مینس پلیج. اور عقبہ کیا ہے؟ بیسیکلی عقبہ بیسیکلی ایک ماؤنٹینز ہیں جو کہ مکہ کے اندر منی کے پاس ہیں. صحیح ہے، یہ ایک چھپے ہوئے ماؤنٹینز ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 621 اور 622 کو وعدہ لیا تھا فرام دا پیپل who came from یسرب، ابھی پڑھاؤں گا. عقبہ کی جگہ پر چھپکے سے کچھ وعدے لیے تھے، قسمیں لیے تھے. That's why this topic is called pledges of عقبہ. اب سننا ہوا کیا بیٹا، جو سچویشن تھی وہ ورس سے ورس ہو رہی تھی فار دا ہولی پروفٹ پیس بی اپون ہم ان مکہ. اور آئیڈل ورشپرز جو تھے انہوں نے پرسنلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ پر اٹیک کرنا سٹارٹ کر دیا تھا. کیوں؟ ایئر آف گریف کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بگیسٹ سپورٹر چلے گئے تھے، اب ہیڈ بھی حضرت ابو طالب نہیں رہے بلکہ ابو سفیان بن گئے بنو امیہ کے، جو کہ رسول کے دشمن تھے. تو جب ہیڈ بھی ایسا بن جائے جو کہ دشمن ہو، تو اور لوگ زیادہ رسول کو تنگ کرنے لگ گئے تھے. So Prophet صلی اللہ علیہ وسلم started visiting people. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ رسول نے کہا اب مکہ والے تو اسلام قبول نہیں کر رہے، اور بعض جا کے طائف بھی کل دیکھ لیا تھا. تو رسول نے کہا کیوں نہ وہ لوگ جو کہ مکہ آتے ہیں پلگرمیج کرنے کے لیے مختلف ٹرائب سے،
ان لوگوں سے بات کی جائے اور ان لوگوں کو دین اسلام پھیلایا جائے۔ تو اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آؤٹ سائڈ آف مکہ سے لوگ آئے تھے پلگرمیج کے لیے، بیٹا آپ کو میں نے بتایا خانہ کعبہ کے اندر بت ہوتے تھے، اور جو آئیڈل ورشپرز ہوتے تھے وہ بھی اپنے پلگرمیج کے لیے خانہ کعبہ آتے تھے۔ تو جب وہ پلگرمیج سیشن کے لیے خانہ کعبہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بات کی، اور صحیح ہے ان کو پریچ کرتے تھے، وہ پریچ اباؤٹ ٹیچنگ آف اسلام۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اسمال گروپ کی ملاقات ہوئی جو کہ 6 لوگوں پر مشتمل تھے، وہ 6 پیپل، اور یہ بات ہے 11th ایئر آف prophethood کی، صحیح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 پیپل سے ملاقات ہوتی ہے in the 11th year of prophethood، اینڈ وہ لوگ کون تھے؟ وہ بیسیکلی they were from the tribe of خزرج، جو کہ مدینہ یثرب کی ایک ٹرائب تھی خزرج، وہاں سے 6 لوگ تھے۔ ان تمام لوگوں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی، ان تمام نے اسلام ایکسیپٹ کر لیا، اور تمام نے اسلام ایکسیپٹ کر لیا، اور 6 کے 6 لوگ ریٹرن ہوئے ٹو دیئر سٹی مدینہ، اور وہاں جا کر اپنے لوگوں کو اسپریڈ کیا نیوز دیٹ اباؤٹ اسلام، کہ ہم اسلام ایکسیپٹ کر کے آئے ہیں۔ ہم نے ایک بندے سے ملاقات کی جس کا نام محمد ہے، جو کہ اتنا پیارا ہے، اتنا خوبصورت ہے، جس سے بات کرو تو مزہ آ جاتا ہے۔ اس نے ہم سے ایسی بات کی کہ ہمارا دل چلا گیا، ہم اسلام قبول کرائے۔ تو بھائی مدینہ والوں کو، خزرج ٹائپ کو بڑا وہ یہ کون ہے اور کیا ہے۔ تو اگلے سال پلگرمیج کے سیزن میں فالوئنگ ایئر، نیکسٹ ایئر، جس کو ہم 621 کہتے ہیں، 12th ایئر آف prophethood کہتے ہیں، صحیح ہے، اس کے اندر بیٹا 12 لوگ آئے ٹو سی دا بلیس پروفٹ، ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ تعریفیں انہوں نے پورے سال سنی تھی۔ 12 لوگ آئے جس میں سے 5 اولڈ تھے، 7 نیو، سیم یثرب بنو خزرج ٹائپ سے۔ جب وہ مکہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے ان دا پلگرمیج سیزن، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آئے تو رسول کو پتہ لگا، تو رسول نے کہا کہ ہم مکہ میں نہیں ملیں گے۔ اف دا پیپل، مکہ والوں کو پتہ لگ گیا تو وہ ان پر بھی ظلم و ستم کریں گے اور ہم پر بھی کریں گے۔ سو دیٹس وائی ہولی پروفٹ نے کہا ہم رات کے اندھیرے میں ملیں گے ایٹ دا سیکرٹ لوکیشن کالڈ عقبہ، جو کہ منہ پہاڑی کے پاس ہے، چھپی جگہ۔ وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان 12 لوگوں سے ملاقات ہوئی، اور ان 12 لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے بارے میں بتایا، سب چیزوں کے بارے میں بتایا، اور اپنے ساتھ 2 کمپینینز کو لے کر گئے، ایک کا نام مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرے کا نام عبداللہ بن ام مختوم رضی اللہ تعالیٰ، دونوں بہت بہترین کمپینینز ہیں۔ انشاءاللہ کبھی مجھے ٹائم ملے گا تو میں ان دونوں کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا، بڑی سٹوری ہے۔ یہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر کو اور ان دونوں کو کہا کہ ان لوگوں کے ساتھ آپ یثرب جائیں، صحیح ہے، اور ان لوگوں کو ٹیچ کریں اباؤٹ اسلام، اور وہ لوگ جو کہ وہاں مدینہ میں اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں ان کو بھی اسلام کے بارے میں بتائیں، ان کو نماز سکھائیں، سب چیزیں سکھائیں۔ آپ لوگوں کا کام ہے کہ ان کے ساتھ آپ مدینہ شفٹ ہو جائیں۔ اور تب ان تمام لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر فرسٹ پلیج لیا، دس واز کالڈ the first pledge of عقبہ۔ پہلے والوں نے اسلام قبول کیا تھا 6 لوگوں نے، لیکن پلیج نہیں لی تھی، انہوں نے پلیج لی، اینڈ دس از کالڈ the first pledge of عقبہ۔ پہلی پلیج کیا لی؟ that we shall worship one Allah associating none with him، کہ ہم اللہ کو ایک مانیں گے، اللہ کے ساتھ کسی کو ایسوسیٹ نہیں کریں گے، مینس توحید۔ سب سے پہلے یہ پلیج لیا، قسم لی۔ سیکنڈ میرا بیٹا انہوں نے قسم لی shall not go near stealing and adultery، ہم سٹیلنگ اور ایڈلٹری کے قریب نہیں جائیں گے، مطلب ہم زنا اور چوری کے قریب نہیں جائیں گے۔ تیسری انہوں نے قسم لی کہ we will kill not our daughters، ہم اپنی بچیوں کو زندہ درگور نہیں کریں گے، مطلب بیٹیوں کو نہیں ماریں گے۔ چوتھی انہوں نے قسم لی that we shall obey the prophet in everything good، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر اچھی چیز میں بات ضرور مانیں گے۔ بیٹا یہ قسمیں لینے کے بعد، یہ 4 پلیجز کے بعد they went towards مدینہ، اور اپنے ساتھ حضرت مصعب اور حضرت عبداللہ بن مختوم کو لے کر گئے۔ اور بیٹا جب حضرت مصعب بن عمیر وہاں جاتے ہیں، لوگ حضرت مصعب بن عمیر سے اور اسلام کے بارے میں سیکھتے ہیں، اینڈ حضرت مصعب بن عمیر کی پرسنالٹی بہت اچھی پرسنالٹی تھی، اور انہوں نے جب اسلام کی دعوت دی تو بہت لوگ متاثر ہوئے۔ سو ان دا 13th ایئر آف prophethood، پھر 622 میں دوبارہ پلگرمیج کے سیزن میں یثرب سے لوگ آئے ٹو وزٹ مکہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے، اور اس بار آئے 75 پیپل ٹو سی دا بلیس پروفٹ، کیونکہ پورے سال انہوں نے حضرت مصعب بن عمیر سے رسول کی تعریفیں سنی تھی، رسول کے حسن کی بات سنی تھی، رسول کے اخلاقیات سنے تھے، وہ پورا سال انہوں نے انتظار کیا، اور سیم سیکرٹ پلیس پر عقبہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے ملاقات کی، اور دس ٹائم دس لارجر گروپ ڈکلیئر that they were Muslim، انہوں نے رسول کو کہا ہم آلریڈی ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے، ہم صرف اور صرف آپ کو دیکھنے آئے ہیں، اینڈ آپ کو ریکویسٹ کرنے آئے ہیں that کہ to come with them to یثرب، آپ ہمارے ساتھ مدینہ چلیں، یثرب چلیں، اور ہم جو نیو مسلمز ہیں ہم آپ کو ایشورڈ کرتے ہیں ٹو سپورٹ
promise and defend their lives. ہم آپ کو وعدہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کے اور صحابہ کی تمام تر زندگی کی سپورٹ بھی کریں گے، آپ کو وعدہ بھی کرتے ہیں کہ آپ کی حفاظت بھی کریں گے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پھر سیکنڈ پلیج آف عقابہ لی، مطلب قسمیں لی، یہی 4 قسمیں جو کہ پہلے لی تھی، دیٹ کہ وہ توحید کسی ساتھ شرک نہیں کریں گے، صحیح اللہ کی ذات کے ساتھ شرک نہیں کریں گے، اسٹیلنگ ایڈلٹری نہیں کریں گے، اپنی بچیوں کو زندہ درگور نہیں کریں گے، اور رسول اور اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانیں گے ایوری تھنگ گڈ میں. اور ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا، اور بیٹا مدینہ والوں نے پھر وعدہ نبھایا بھی. انہوں نے ہمیشہ رسول کو سپورٹ کیا، انہوں نے رسول کے لیے لڑے بھی، بدر احد جتنی بھی جنگیں. اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تو نہیں بلکہ صحابہ کو کہا کہ آپ آہستہ آہستہ مدینہ مائگریٹ کرنے لگ جاؤ، اور صحابہ اکرام مدینہ مائگریٹ کرنے لگ گئے. پھر ایسا کیا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مائگریٹ کر لیا. یہ ٹاپک ہے ہمارا مائگریشن ٹو مدینہ، جو کہ ہم آگے جا کر پڑھیں گے. تو بیٹا یہاں تک کوئی کنفیوژن، کوئی مسئلہ مسائل، سو یو پیپل کین آسک می ریگارڈنگ دس.